औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। इस्तांबुल तुर्की का शहर, खूबसूरत तरीन शहर जिसकी आलमी और तारीख़ी अहमियत मुसल्लमा है। हकीम मोहम्मद सईद का ये सफ़रनामा है जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तदरीसी मकासद में वो कह रहे हैं जनाब, ये आपकी किताब का पेज नंबर 95 है। तदरीसी मकासद, पढ़ाने के मकासद, बरादर इस्लाम मुल्क तुर्की के बारे में तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना। तुर्की से मोहब्बत आज की नहीं, जब मुसलमान बड़े सग़ीर में आज़ाद भी नहीं हुए थे तब उन्होंने तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत शुरू की थी। मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर के ने मिलकर ये तहरीक शुरू की थी कि तुर्की को जो है टुकड़े टुकड़े होने से बचाया जाए और तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशें बंद की जाएं, जंग बंद की जाए। एशिया और यूरोप के संगम पर, एशिया और यूरोप ये दो बड़े आज़मों के दरमियान वाक़े है, दोनों इसके साथ हैं। और तुर्की के शहर इस्तांबुल की आलमी और तारीख़ी अहमियत उजागर करना, तलबा को हकीम मोहम्मद सईद के तर्ज़ तहरीर से आगाह करना, तलबा को जोग्राफियाई, तारीख़ी, सकाफ़ती और तहज़ीबी मालूमात तहरीर करने के फ़न से आशना करना, तलबा को सफ़रनामे की खूबियों से वाक़फ़ियत दिलाना। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें बहुत वाज़ेह होती जाएंगी और इस सबक को बहुत दिलचस्पी और तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि है तो ये सफ़रनामा और बहुत दिलचस्प अंदाज में लिखा है हकीम मोहम्मद सईद ने, लेकिन इसमें चूँकि तारीख़ी हवाले हैं इसलिए इसको तवज्जो से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं तारीख़ी हवालों की वजह से इस्तांबुल और तुर्की की आलमी अहमियत जो है वो उजागर होती जाएगी। ईया सूफिया का यहाँ पर ज़िक्र आया। ईया सूफिया के आजकल अखबारों में बहुत ज़िक्र आ रहा है। और क्योंकि तैयब उर्दगान ने, जो कि तुर्क सदर हैं, उन्होंने ईया सूफिया का दोबारा मस्जिद का दर्जा बहाल कर दिया है और ये 15वीं सदी की अजीम मस्जिद थी। मुस्लिम दुनिया ने उनके इस फैसले को बहुत सराहा है। अब हम आते हैं जनाब, सफ़रनामा क्या है। सफ़रनामा, क्योंकि हम जो है कोई भी सफ़र जो किया जाए उसके बारे में तहरीर को सफ़रनामा कहा जाता है। सफ़रनामा असनाफ़ नसर में सफ़रनामे का ख़ास मुकाम है। इसकी दिलचस्पी का इन्हिसार सफ़र के वाक़यात की जिद्दत, अंदाज़े बयान की शगुफ्तगी पर है। इसमें अजनबी सरज़मीन का तारुफ़ कराया जाता है जिसमें उसकी तहज़ीब, माशरत, तारीख़, मालूमात शामिल होती हैं। पढ़ने वालों को यूँ महसूस होता है गोया उसने ख़ुद सफ़र किया हो। इसमें हैरत के साथ साथ तजस्सुस के अनासर भी शामिल होते हैं जो कि दिलचस्पी बरकरार रखते हैं। कई मुमताज़ मुसन्निफ़ीन के सफ़रनामे उर्दू अदब में मकबूल हैं। इसमें जोग्राफिया, तारीख़, मालूमात, हैरत, तजस्सुस, मंज़र निगारी, हकीकत निगारी होती है। और पढ़ने वाले की दिलचस्पी को कायम भी रहना चाहिए, बल्कि पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो जैसे हम खुद ये जगह घूम कर आए हैं। इसके साथ साथ तालिब इल्मों के लिए वो कह रहे हैं कि तलबा को जो है तहज़ीबी मालूमात तहरीर करने के फ़न से आशना करना। नंबर 4 पॉइंट इसका सबसे अहम है और वो मज़मून की सूरत में आपके सामने आएगा। इस हवाले से जो मज़ामीन हमारे उसमें शामिल हो रहे हैं वो है मेरा यादगार सफ़र, नाकाबिले फरामोश सफ़र, तफरीही दौरा, मालूमाती दौरा, सफ़र, वसीला ज़फ़र, सफ़र के हवाले से। ठीक है, सबक हम शुरू करते हैं। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है। इस्तांबुल के शहर पर मुसलमानों का पहला हमला 672 में हुआ था, लेकिन वो 7 साल तक मुहासरे के बाद नाकाम वापस हुए। इस घेरे, वो जो फौजी घेरा था, इस मुहासरे को जिसमें तुर्की के शहर इस्तांबुल को घेरा गया था ताकि वो आज़ाद कराया जा सके। इस मुहासरे की तारीख़ी अहमियत ये है कि इसमें जलीलुल कदर सहाबी, अज़मत वाले सहाबी जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला था, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शरीक थे। नंबर 1, ज़रा हाशिए में आ जाएं, बॉर्डर में देखें। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन पहले मेज़बान बनने का एज़ाज़ और शर्फ हासिल हुआ। इस मुहिम के दौरान में उनका इंतकाल हुआ
اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے، ان کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ استنبول، قسطنطنیہ پرانا نام تھا جس کو ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ استنبول قسطنطنیہ کی فتح مراد ثانی نمبر 2 کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، نمبر 2 اور نمبر 3 حاشیے میں دیکھیے۔ نمبر 2 مراد ثانی عثمانیہ سلطنت کا ایک جلیل القدر بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ مراد ثانی کون تھے؟ مراد ثانی عثمانیہ سلطنت کے ایک جلیل القدر بادشاہ تھے کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح۔ نمبر 3 پہ دیکھیے، سلطان محمد فاتح اصل نام محمد ثانی کو یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے کہ مسلمانوں کی صدیوں کی کوشش کے بعد اس کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ آبجیکٹیو میں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ یا استنبول کس کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، تو محمد فاتح، جن کو اصل نام محمد ثانی بھی ہے، بھی کہا جاتا ہے، مقدر ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 1452 میں شہر استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا۔ 29 مئی 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سلطان فاتح انداز سے شہر میں داخل ہوئے۔ کون سے سلطان جسے فتح کیا؟ جناب محمد فاتح، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوششوں کے باعث قسطنطنیہ فتح ہوا محمد فاتح کے ہاتھوں، اصل نام محمد ثانی۔ سلطان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے اییا صوفیہ میں جمعے کی نماز پڑھی۔ اییا صوفیہ ابھی بتایا، رجب طیب اردگان نے اس کو جو ہے دوبارہ سے مسجد کا درجہ دے دیا ہے، اور اس سے پہلے اس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا، عجائب گھر بنا دیا گیا تھا، جہاں پر آپ کو کتاب میں ابھی ہم جب آگے پڑھیں گے بہت تفصیل سے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، استنبول کو فتح کیا، تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب فاتحین، فتح کرنے والے یہاں پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا، واپس کر دے گا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا میں، چرچ میں، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھا وہاں داخل ہوئے اور انہوں نے وہی نماز ادا کی، اللہ کو یاد کیا، شکر ادا کیا۔ مقام شکر تھا کہ استنبول فتح ہوا۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ کس میں؟ اییا صوفیہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا، دیواروں اور چھتوں کی پوچھی کاری، اس پہ نقوش کا کام، سرمئی کلی، گرے کلر کی جو ہے کلئی کروا دی گئی، پالش یا پینٹ کروایا گیا۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کروا کے بتوں کو مسمار کیا گیا، توڑا گیا، ختم کیا گیا، بت صاف کیے گئے، مٹا دیے گئے، منہدم کروا کے نئی دیوار بنوا دی گئی۔ سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا۔ سلیم ثانی نمبر 4 نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا۔ مراد ثالث نمبر 5 نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کروایا۔ اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت پتھروں سے 2 بڑی بڑی نالیاں بنوائیں اور 2 بڑے چبوترے، چکور سی جگہیں اور چبوترے تعمیر کرائے جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ سلیم ثانی نمبر 4، یہاں دیکھیے سلطان محمد فاتح، اصل نام محمد ثانی، نمبر 4 تا 7، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نمبر 4 تا 7، نمبر 4 سے 7 تک، 4 to 7، یہ سب عثمانیہ سلطنت کے اولو العزم، بلند حوصلوں والے فرما روا تھے، حکومت میں تھے یہ لوگ، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ترکی کو مستحکم، مضبوط اور خوشحال بنانے کی مقدور بھر حتی الامکان اپنی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے نمبر 4 to 7، یہ نمبر 4 5 6 7 یہاں تک جو نام آ رہے ہیں، سلیم ثانی نمبر 4، مراد ثالث نمبر 5، سلطان مراد رابع نمبر 6 اور محمد اول نمبر 7، یہ جو 4 نام ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے نمبر 4 to 7، یہ عثمانیہ سلطنت کے اولو العزم فرما روا تھے، حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے، اور انہوں نے ترکی کو مضبوط اور مستحکم، خوشحال بنانے کی کوششیں کی ہیں۔
تو جناب یہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ مراد ثالث نے بھی نالیاں بنوائی، چبوترے بنوائے، اور جہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، عیہ صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط، خوش خطی کرنے والے، آیات لکھنے والے عربی خطاط مصطفیٰ چلمی سے بڑے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآن کی آیات لکھوائیں۔ محمود اول نے 1754 میں 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام کھانے کا کمرہ بنوایا، ڈائننگ ہال، نیز مسجد میں ایک بیش قیمت نادر کتب خانہ قائم کیا۔ سلطان عبد المجید کے عہد میں زمانے میں مسجد کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ان کی مرمت کروائی گئی۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت آفندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں، لوح تختی کو کہتے ہیں، گول شکل میں، سرکل کی مانند گول شکل میں 8 لوحیں جن پہ قرآنی آیات لکھی گئی تھیں، اسی عہد میں، اسی زمانے میں نصب کی گئیں۔ کس زمانے میں؟ سلطان عبد المجید کے عہد میں۔ خطاط کون تھے؟ مصطفیٰ عزت آفندی۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ مساجد کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ قسطنطنیہ کو۔ مساجد کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ استنبول کو، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ اسے مساجد کا، مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد کا طرز تعمیر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے، نمایاں ہے۔ عثمانیوں نے جو فن تعمیرات میں مشہور تھے اور انہوں نے جو عمارات تعمیر کروائی ہیں، وہ اس کے مناظر ان کی تاریخ سمیت جلوہ گر ہے، ظاہر ہے، نمایاں ہے۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہے تو یہ سفر نامہ، سیر کرائی جا رہی ہے، لیکن اس شہر کی تاریخی حقیقت، اس کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے شہر کا بھی لکھتے ہیں کہ میرا شہر، ہم اس کی سیر کرواتے ہیں کہ اسلام آباد کیا ہے، کیسے، تو ہمیں اس کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ 2-3 سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پر آیا تھا کویت میں کون؟ حکیم محمد سعید، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ سفر نامہ ان کا ہے۔ 2-3 سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پر آیا تھا کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں تیسری طب اسلامی، ٹھیک ہے، کانفرنس ہوئی تھی۔ استنبول میں طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی۔ کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں تیسری طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی۔ ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگواباچی ہیں، وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں۔ استنبول کانفرنس کا انہوں نے شاندار انتظام کیا تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال، اس وقت جو وزیر اعظم تھے ترکی کے، جب حکیم محمد سعید وہاں گئے طب اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو وہاں پر جو ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال تھے، جو ان کے میزبان تھے۔ ہم سب مندوبین مندوب کی جمع ہے شرکا، ہم سب مندوبین ان کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے۔ اور یہاں اوپر بتایا ہے کہ اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے، اور پھر اس دن جمعے کے دن وہ ان کے ہمراہ مسجد سلیمانیہ میں جمعے کی نماز ادا کرنے آئے تھے۔ تمام مندوب جتنے بھی حاضر تھے وہاں پر، جتنے بھی شرکا تھے، ان کے لیے اول صف میں انتظام کیا گیا تھا۔ جماعت قائم ہونے کے لیے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہلی صف، پہلی قطار میں انتظام تھا۔ ہزارہا نمازی تھے، مسجد کھچا کھچ بھری تھی، یعنی بہت سارے نمازی مسجد میں موجود تھے، اور مسجد مکمل طور پر نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا۔
خطبہ جمعہ جو تھا وہ 2 زبانوں میں دے گیا، آدھا عربی میں تھا اور آدھا ترکی میں۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ دے دیں۔ مسجد سے اعلان ہوا، منبر سے اعلان ہوا کہ مندوبین جو مہمان آئے ہوئے ہیں اور پہلی صف میں، ان کے لیے راستہ دے دیں۔ ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی منبر سے دروازے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا، 4 فٹ، 4 فٹ کا راستہ بن گیا اعلان ہوتے ہی کہ مہمانوں نے باہر جانا ہے، مرکزی دروازے سے باہر نکلنا ہے، راستہ دے دیں۔ اور یہ اعلان ہونے کی دیر تھی کہ منبر سے جہاں پہ خطبہ دیا جا رہا تھا، امامت کروائی گئی تھی، مسجد کی نماز پڑھائی گئی تھی، امامت کروائی گئی تھی، وہاں سے دروازے تک باہر نکلنے کے راستے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا۔ نمازی 2 رویا دونوں جانب، یعنی ادھر بھی بٹ گئے اور کچھ ادھر کھڑے ہو گئے اور درمیان میں 4 فٹ کا راستہ بن گیا۔ ایک انسان اپنی جگہ سے نہ ہلا، کسی نے جلد بازی نہ دکھائی، جھانکنے کی کوشش نہیں کی، دھکے نہیں دیے، اور ہم سب مندوبین نہایت اطمینان سے، سکون کی حالت سے باہر نکل گئے۔ 4 فٹ کے راستے سے بہت آرام سے ہم باہر نکل گئے۔ یہ تنظیم، نظم و ضبط، ڈسپلن کی بات ہے۔ ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ، مہذب اور منظم تنظیم، ڈسپلن قوم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن، ان کا یہ طرز عمل ان کو دنیا میں بڑی قوم بنا رہا ہے۔ ڈسپلن، قائد اعظم نے بھی تو یہی کہا ہے، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ان 3 چیزوں پہ اگر پاکستانی ڈٹ جائیں اور اس کو اپنا طرز عمل بنا لیں، ایمان، اتحاد، تنظیم، تو پھر پاکستانی سپر پاور بن سکتے ہیں دنیا کی۔ حقیقت ہے، اگر ہر فرد اپنے اندر یہ رویے اتار لے، اس کا یہ طرز عمل بن جائے، ایمان پہ استقامت، اتحاد، تنظیم، اور یہی تنظیم یہی چیز ان کو منظم قوم بنا رہی ہے، اور یہی تنظیم ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے۔ یہ جو پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے بریکٹ میں یہاں دکھایا، اب یہ مسجد سلیمانیہ کے حوالے سے ہے، اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر، ان کے کہنے پر، فن تعمیر کے مشہور ماہر تعمیرات تعمیر کرنے والے جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی۔ جناب محترم سنان اس کے جو ہیں ماہر تعمیر تھے یا انجینئر تھے، اور جنہوں نے مسجد جو ہے سلیمانیہ کی، ان کے ہاتھوں جو ہے، ان کی زیر نگرانی یہ تمام کام مکمل ہوا۔ کس کے کہنے پر؟ سلطان سلیمان کی خواہش پر۔ اس کا سنگ بنیاد، اس کی ابتدا، اس کا پہلا پتھر 1550 میں رکھا گیا، اور 1557 میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی، مکمل ہوئی۔ 1550 میں شروع ہوئی ہے، 1557 میں مکمل ہوئی ہے، سلطان سلیمان کی خواہش پر۔ جس کے نگران یا انجینئر تھے، جن کی زیر نگرانی کام ہوا، وہ تھے جناب محترم سنان۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے، نمایاں ہے۔ اس مسجد کا گنبد، ٹھیک ہے، اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز خوبصورت ہے۔ اس گنبد کے اطراف میں، اس کی سائڈوں پہ، اس کی دونوں جانب اور اس کے چاروں جانب، اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں، جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چاند۔ اس مسجد کی کھڑکی پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست پسندی کا حسین مرقع ہے، مرقع البم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہر حساب سے بہت خوبصورت، ہر زاویے سے بہت خوبصورت ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق، اس سے ملا ہوا ایک بڑا کتب خانہ ہے یا مخطوطات، مخطوطے کی جمع ہے مسودات، جو کہ قلمی نسخے، ٹھیک ہے، جو پین سے لکھے ہوئے ہوں۔ یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ اندازے کے مطابق 1,00,000 قیمتی کتابیں یہاں ہیں، اور نہایت ترتیب اور تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں اپنے رفیقوں کو، اپنے ساتھیوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور یا صوفیہ کی سیر کراتا ہوا، یہ جگہوں کے نام ہیں، یہاں سے سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت اور مسرت، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم سب نے یہاں اچھا خاصا وقت صرف کیا۔ اب یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے چلے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے، میوزیم ہے۔
ہم سب دوست، اب جو دوستوں کا گروپ تھا جو یہ سیر کر رہے تھے حکیم محمد سعید کے ساتھ، اس میں یہ 4 افراد تھے، ان کی نمبرنگ کریں۔ نمبر 1 محترمہ خانم ڈسلوا، نمبر 2 پر ہیں محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، نمبر 3 پر ہیں محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان، اور نمبر 4 پر ہیں محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال۔ توپ کاپی پہنچ گئے، یہ سب دوست توپ کاپی پہنچ گئے۔ یہاں آئے تو سیلانی کی جمع ہے ٹورسٹ، سیر و تفریح کرنے والے کا جمع غفیر تھا، رش تھا، ہجوم تھا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ توپ کاپی میں نہایت زوردار، مزیدار، اچھا، عمدہ ناشتہ کیا، سیر ہو کے ناشتہ کیا۔ میں نے بس جوس نوش جان کر لیا، میں نے صرف جوس لیا۔ حکیم محمد سعید نے اس سیر کے دوران صرف وہ جوس لیا، نوش جان کیا، پیا۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی، ٹرکش بند، اس کی انہوں نے خوب تعریف کی۔ خیر جناب، جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے چل پڑے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرۂ آفاق ہے، نامور۔ یہاں رومی، بازنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی ہیں۔ یہاں پہ جس تاریخ کو چیزوں کے ذریعے، لباس، جواہرات اور باقی چیزوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے، ان میں ہے رومی، بازنطینی، عثمانی عہد، ان زمانوں کی۔ اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملبوسات، لباس اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھیں۔ رومی، بازنطینی، عثمانی عہد کے ساتھ ساتھ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی توپ کاپی میں رکھے ہیں۔ توپ کاپی میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، اور اس کی حیثیت شہرۂ آفاق ہے استنبول کے تمام عجائب گھر میں۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے، جو اوقاف کہلاتا ہے۔ توپ کاپی میں جو حصہ ہے، عجائب گھر کا ایک حصہ ہے جو فوجی نوعیت کا ساز و سامان جہاں پہ رکھا ہے، اس کا نام ہے اوقاف۔ اسلامی ترکی آرٹ، ادب، نقاشی، منقش کرنا، نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔ خوبصورت ترین کام جو کہ مسحور کر دیں، حیران کن حد تک کاریگری، وہ کام یہاں پہ محفوظ ہے۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سلاجقہ ترک، سین لام الف لا جیم کاف نقطے والا کاف ہے، سلاجقہ ترک، بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر اور قیمتی اشیاء اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا، وہاں علم و فن کے بیش بہا قیمتی ذخیروں اور نادر قیمتی بیش بہا قیمتی کتابوں کا بھی مخزن خزانہ بنا۔ نوادر قیمتی اشیاء، کتب اور اہم مخطوطات، قلمی نسخے، مخطوطے کے الگ الگ شعبے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی مداح، تعریف و ستائش بہت کی جاتی ہے، مگر خود ولیم روجر جو کہ ایک انگریز ہے، اس نے اپنی مشہور تصنیف، اپنی مشہور کتاب میں توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے۔ مشہور کتاب جو اس نے لکھی ہے توپ کاپی، اس میں اس نے یہ گلہ شکوہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا تو ذکر کیا ہے، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ خود انگریز یہ بات کر رہا ہے اپنی کتاب میں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کی بہت سی چیزوں کا تو ذکر کیا اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا، جس میں توپ کاپی بھی شامل ہے۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں بکثرت موجود ہیں، اور مخطوطات و مسودات، قلمی نسخے اور کتابیں قلمی کتابوں کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم، بہت سے عجائب گھر اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کمتر ہیں، یعنی توپ کاپی بہت نمایاں ہے۔ توپ کاپی کی حیثیت شہرۂ آفاق ہے۔
तकरीबन हर इल्म फ़न से मुतालिक अहम किताबें यहाँ मौजूद हैं। फ़न ख़त्ताती, खत्ताती के मज़हर की हैसियत से कुरान करीम की वो आयात तोप कॉपी में मौजूद है जो मशहूर खत्तातों की हुनरमंदी के नमूने की हैसियत से आलमी शोहरत रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ओ सवाने उनकी ज़िंदगी की, उनकी किरदार पर नसख ख़त है। जैसे ख़त नसख, ख़त तहरीर करने का एक अंदाज़ है, ख़त नसख, ख़त कूफ़ी तहरीर का अंदाज़। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो सीरत की किताबें हैं वो ख़त नसख में जो है एक अहम मखतूता, सीरत सवाने पर नसख में एक अहम मखतूता भी तोप कॉपी में मौजूद है। इस्तांबुल आकर मस्जिद सुल्तान अहमद कैसे ना देखते, हमें तो नमाज ज़ोहर भी अदा करनी थी, यहाँ से हम मस्जिद सुल्तान अहमद आ गए। सुल्तान अहमद सुल्तान मोहम्मद सालिस का बड़ा लड़का था। 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। कितने साल की उम्र थी जब उसे हुकूमत मिली, इक़्तिदार मिला, बादशाहत मिली? सिर्फ 14 साल, 14 ईयर्स। कम उम्री के बावजूद एक पुख्ता कार, मजहवत और साहिब तदब्बुर बादशाह था। पुख्तगी, किरदार की पुख्तगी, दीन की पुख्तगी, फ़हम, फरासत, बादशाहत। उम्र क्या थी? 14 साल। सुल्तान मोहम्मद सालिस का बड़ा लड़का सुल्तान अहमद ने 28 साल की उम्र में 22 नवंबर 1617 को वफ़ात पाई। 28 साल की उम्र में 22 नवंबर 1617 को वफ़ात पाई। ये उसकी बनवाई हुई शानदार मस्जिद है जो शाही मसाजिद में बहुत मुमताज़ है और कदीम ज़माने में वही जामे मस्जिद थी। आज जामे सुल्तान अहमद अपने 6 मीनारों की वजह से बहुत मशहूर है। इसे सुल्तान अहमद ने अपनी वफ़ात के साल मुकम्मल किए, यानी जिस साल उनका इंतकाल हुआ 1617 में, उसी साल ये मस्जिद मुकम्मल हुई थी। ये शाही मस्जिद बहुत से मजहबी त्योहारों के मनाने की जगह है और बहुत से दरबारी रस्मी जुलूसों का मरकज़ रह चुकी है। मस्जिद तारीख़ी हैसियत की हामिल है। यहाँ सब ने वज़ू किया, नमाज ज़ोहर और नमाज असर मिलाकर पढ़ी। सैलानियों का, टूरिस्टों का यहाँ भी मजमा था, हजूम था। सयाह तफरी के लिए, तारीख़ी मकामात की सैर के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख़ जानने के लिए यहाँ पे भी जमा थे। अब हम इस्तांबुल की सैर के आखिरी मरहले में आ गए थे। मैं तुर्की में जब भी आता हूँ हज़रत अबू अयूब अंसारी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल थे, उनके मज़ार पर ज़रूर आता हूँ। आज भी हम पाँचों सवार, यानी 4 उनके दोस्त और ख़ुद हकीम मोहम्मद सईद, 5 पाँचों सवार आखिर में मज़ार अक़दस पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर, मोहतरम मज़ार पर हाजिर हुए। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा इल्म ऐसा था कि सहाबा कराम मसाइल की तहकीक में इन्हीं से रजू करते थे। अगर कोई मसला आता था तो उस पर वो उनकी राय लेते थे। सहाबी रसूल थे, मुकाम व मंजिलत के एतबार से बाकी किसी को भी कोई मसला आता था तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा इल्म ऐसा था कि सहाबा कराम ख़ुद भी मसाइल की तहकीक में उनसे रजू करते थे, उनकी तरफ जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। हज़रत अबू अयूब अंसारी की शख्सियत में 3 चीज़ें नुमाया थी। नंबरिंग करें। नंबर 1 जोश ईमानी, नंबर 2 हक गोई, नंबर 3 हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेकराम मोहब्बत और अकीदत। ये 3 चीज़ें हज़रत अबू अयूब अंसारी की शख्सियत में नुमाया हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुकाम और मर्तबा ये है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो हर शख्स चाहता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, रिहाइश उसके यहाँ हो। लेकिन कारकुनाने क़ज़ा व क़दर, नसीब के, किस्मत के, आसमानों के फ़ैसले, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले आसमानों के हैं। आसमान का फ़ैसला था, उसने इस शर्फ़ के लिए, इस मुकाम, इस मर्तबे, इस सआदत, इस नेक बख्ती
اس قسمت کی بارآوری کے لیے جس گھر کو دیکھا، جس گھر کو پسند کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کریں، رہائش رکھیں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ ہے گھر تھا۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مکہ سے مدینہ جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو ہر صحابی، ہر شخص مدینہ کا یہ چاہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کریں، لیکن یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا میزبان بننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی، ان کی جو انہوں نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، اس کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی، حملہ کیا گیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی۔ اس سفر میں، یہ جو جہاد کا سفر تھا، یہاں پر ایک وبا بیماری پھیل گئی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی، اس بیماری کا شکار ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے، بیمار ہوئے، اور اسی وبا میں ان کا انتقال ہوا۔ تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ، استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا، جو اس کی سرحدی دیواریں تھیں وہیں پر اس کے ساتھ ہی ان کو دفن کر دیا گیا اس بیماری میں جب ان کا انتقال ہوا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت ہے، رجوع کرنے کی جگہ، خیر و برکت کے لیے، رجوع کرنے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہی مقبرہ جو ہے وہاں پر مقبرہ بنا دیا گیا، جہاں پہ مسلمان جو ہے خیر و برکت کے حصول کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب ہمیں اتاترک ہوائی میدان جانا تھا۔ اتاترک ایئرپورٹ کا نام ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے علامہ اقبال ایئرپورٹ، قائد اعظم ایئرپورٹ، اسی طرح انہوں نے اپنے قومی رہنما اتاترک کے نام پر جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر انہوں نے اب جانا تھا، اپنا سامان لینا تھا۔ ادنا کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھیے یہاں پر حاشیے میں، یہ ترکی کا نسبتاً ایک چھوٹا مگر تاریخی شہر ہے۔ اب ہمیں ادنا جانا تھا، ادنا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا، جس کے لیے وہ لوگ اتاترک کے ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا انہیں سامان لینے۔ ادنا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو 8 گھنٹے میں، صرف کتنا وقت دیا ہے، 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرائی ہے۔ صرف 8 گھنٹے میں استنبول کی حکیم محمد سعید نے ایک معلوماتی سیر حاصل تاریخی حوالے سے اپنے دوستوں کو سیر کروا دی، اور پھر اس کو ایک تحریر کی صورت میں سفر نامہ بنا کے ہمارے لیے رکھا کہ ہم بھی یہاں بیٹھے بیٹھے ترکی گھوم لیں۔ ٹھیک ہے، خوش رہیں، اللہ حافظ۔